नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ मुफ्तियान जो हैं वो सवाल के जवाब देने से पहले ये पता करते हैं कि ये जो बंदा है वो ताल्लुक़ किस फ़िरके से रखता है। उनको इस बात का मतलब ये बात उनके लिए इतनी अहम नहीं है कि वो मुसलमान है। अगर वो कह रहा है कि मैं सिर्फ़ मुसलमान हूँ तो ये बात काफ़ी नहीं है। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम किससे ताल्लुक़ रखते हो, तो फिर शायद उसके सवाल का जवाब जो है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा कि जिस नज़रिए का वो हामी है, फिर उसी नज़रिए को मद्देनज़र रख के उसको जवाब दिया जाएगा। मैं मुसलमान हूँ और मेरा आज से जो सवाल है वो ये है कि ताहिर भाई के सवाल को मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ कि अगर ऐसा करें कि जो मुज्तहिद और मुहद्दिसीन है इनमें जिस मसले पर ज़्यादा मुज्तहिद और मुहद्दिसीन इत्तेफाक रखते हैं, हम अगर उसको फॉलो करें तो क्या ये सही होगा? यहाँ सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप उस फिक्र से मुतासिर हैं जिस फिक्र को आपके इंजीनियर साहब पेश करते हैं? नहीं। आप उस फिरका इंजीनियरिया से ताल्लुक नहीं रखते हैं? नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे मुफ्ती यासिर नदीम साहब से भी हाल ही में एक बंदे ने सवाल किया कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ जितने भी मुहद्दिसीन हैं वो अगर मान लीजिए कि ज़्यादा मुहद्दिसीन किसी एक राय पे अगर ज़्यादा इत्तेफाक करते हैं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम उसको फॉलो करें। तो सबसे पहला जो काम हमारे यासिर साहब ने किया वो ये कि पहले आप ये बताइए कि आप मतलब फ़िरका इंजीनियर से तो ताल्लुक़ नहीं रखते, फ़िरका इंजीनियर। अब ये देखिए, ये जो लफ्ज़ है फ़िरका इंजीनियर साहब की तालीमात फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो क्या दे रहे हैं कि फ़िरक़ों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज़ बिन डन। मतलब फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ बात कर रहा है एक शख्स शुरू से कह रहा है कि मैंने फ़िरक़ों को 3 तलाक़ दे दी है, मैं फ़िरक़ों से बरी हो गया हूँ, मैं फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ और उसको ही फ़िरका डिक्लेयर करने पर लगे हैं। अगर क्या मुफ्ती साहब अगर ये पूछेंगे इंजीनियर साहब से कि हम आपको अगर ये कहें कि फ़िरका आपने बना लिया तो क्या वो पसंद करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि इंजीनियर साहब कहेंगे कि हाँ ये लफ्ज़ मुझे पसंद है जो आप मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जैसे मुझसे कोई बंदा ये कहे कि भाई आप मुझे बरेलवी ना कहिए या आप मुझको अहले हदीस ना कहिए, तो मेरी ये मतलब ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उससे पूछूं कि भाई मैं आपको क्या कहूं। अगर वो कहता है कि आप मुझे सुन्नी कह लीजिए तो बस ठीक है, बस वो मेरे लिए सुन्नी। अब मुझे उसको बरेलवी कहने का हक़ नहीं है क्योंकि वो उसको पसंद नहीं कर रहा है। तो अगर हमारे मुफ्तियान साहब इस तरीके की हरकत कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि मतलब वो उस अखलाक के मयार पे जाके बातें कर रहे हैं कि जो हमारे मुसलमानों का तरीक़ेकार नहीं है, ख़ास करके ये हमारा जो पढ़ा लिखा तबका जो उल्मा कहलाता है अपने आप को, और मतलब वो हमारे रहनुमा भी आप कह सकते हैं कि वो हमारे रहनुमा भी हैं, और वो इस तरीके की हरकत करें तो ये बहुत शर्मनाक बात है। अगर कोई गली मोहल्ले के बच्चे या जो मुनाजरे करते हैं या दीन में बहसाई करते हैं एक दूसरे से, वही हरकत करते हैं तो समझ में आता है कि ठीक है इनको दीन की इतनी समझ नहीं है। लेकिन हमारे मुफ्तियान को तो दीन की समझ है। वो ये जानते हैं कि अगर हम इंजीनियर साहब से पूछें कि आपने फ़िरका बना लिया है या मैं आपको अगर फ़िरका इंजीनियरी कहूँ तो क्या आपको ये पसंद होगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो ये कहेंगे कि भाई मैं तो फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ। और जो शख्स फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ काम कर रहा है उसी के ऊपर फ़िरके का लेबल चस्पा कर देना और उसको ये कहना कि फ़िरका इंजीनियरी से ताल्लुक़ रखते हो। भाई एक आदमी आया आपके पास सवाल कर रहा है, आप उसके सवाल का जवाब दीजिए। आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि आप फ़िरका इंजीनियरी से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते। अगर मान लीजिए अगर वो कहता कि हाँ हम रखते हैं, तो क्या आप उसको एक मुख्तलिफ जवाब देते? जो जवाब इन्होंने स्ट्रीम में दिया था वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। 8 मिनट की क्लिप है इनकी,
8 منٹ کی کلپ میں اس نے ان سے سوال کیا کہ ہمارے جو فقہا و محدثین اگر مان لیجیے اکثریت ایک رائے پہ قائم ہے اور کسی ایک رائے پہ ایک آدمی الگ ہے تو کیوں نہ بہتر ہو کہ ہم جو اکثریت ہے اس کو فالو کریں اور کسی ایک آدمی کی بات کو نہ مانیں. انہوں نے جو جواب دیا وہ مطلب ایک الگ زیر بحث ہے، لیکن اگر وہ فرقہ انجینئری سے تعلق رکھتا تو پھر کیا الگ جواب دیتے اس کو، پھر جواب چینج ہو جاتا. کیونکہ اکثر و بیشتر یہی دیکھا گیا ہے کہ آپ مفتیان سے اگر فتویٰ لینے جائیں اور اس سے کہیں کہ بھائی اس کے مجھے فتویٰ دے دیا اور کچھ نہ کہیں تو وہ فتوے کا جو ہے وہ نوعیت الگ ہو جائے گی، اور اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ مجھے یہ فتویٰ قرآن و سنت کی روشنی میں چاہیے تو اس کی نوعیت الگ ہو جائے گی. تو یہ تو پھر یہ ڈبل سٹینڈرڈ والا معیار ہو گیا کہ مطلب اگر لگ رہا ہے ان کو کہ یہ آدمی بس ایویں ہی ہیں تو کچھ بھی لکھ کے دے دیں گے، چلو ٹھیک ہے چل جائے گا. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں چاہیے، مجھے دلیل کے ساتھ فتویٰ چاہیے، تو پھر اس کی نوعیت الگ ہو جائے گی. تو پھر اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ہمارے جو بڑے ہیں جن پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ لائل نہیں ہیں، وہ ہم کو مطلب ایک طریقے سے مس گائیڈ کر رہے ہیں. اگر ہم تھوڑی سی لاپرواہی برت رہے ہیں کہ نہیں آپ بتا دیجئے کہ بھائی اس بات کو کیسے سمجھا جائے گا، تو پھر وہ قرآن و سنت کی روشنی سے ہٹ کے مطلب جو بھی سمجھ میں آئے گا اس کو وہ بیان کر دیں گے. چلیں آئیے دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس مسئلے پہ انہوں نے کیا جواب دیا. اس بندے نے جب اس نے پوچھا کہ اگر اکثریت کسی ایک جگہ متفق ہو جائے اور کہیں کوئی ایک آدمی یا دو آدمی کی رائے الگ ہو تو ہم کیوں ایسا نہ کریں کہ ہم اکثریت کی رائے کو مان لیں، اور وہ بھی اکثریت میں وہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، مجتہدین کی بات کر رہا ہے. کہ مجتہدین اگر ایک جگہ اکثریت جمع ہو جائے اور کسی ایک آدمی کی رائے الگ ہو، ایک مجتہد کی رائے الگ ہو، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیے ہمارے مفتی صاحب اس کو جواب کیا دیتے ہیں. اچھا، اب آپ نے یہ کہا کہ بھائی ہم اس بات کو کیوں نہ لے لیں کہ جس کو اکثریت مانتی ہے، تو یعنی ہم فقہ میں اور شریعت میں ڈیموکریسی لے کر آئے کہ جہاں سر گنے جائیں، دلیل کی طاقت نہ دیکھی جائے، یعنی دلیل کو ناپا نہ جائے، دلیل کو تولا نہ جائے، بلکہ اس کو کاؤنٹ کیا جائے. تو یہی اصول کا فرق ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں یعنی کسی بھی مسئلے کے اوپر جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ فتویٰ دلیل کی قوت کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، اور قوت کی جو بنیاد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 4 حدیث ہے جو صحیح ترین حدیث ہے وہی قوی ترین بھی ہوگی، بلکہ وہ چاروں کو جمع کر کے اس کو قوی مانتے ہیں. جی سن لیا آپ نے. ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ یہ سر کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، ناپا نہیں جائے گا، تولا نہیں جائے گا. مطلب تولا جائے گا، ناپا جائے گا، وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. بس ٹھیک ہے اپنی جگہ. انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو قوی ترین دلیل ہوگی اس کو مانا جائے گا، اگر گویا چہ حدیث کی تعداد بھی بہت زیادہ کیوں نہ ہو، مطلب وہ صحیح ترین حدیث کی تعداد بھی زیادہ ہو، دیکھا یہ جائے گا کہ قوی کیا چیز ہے. جو چیز قوی ہوگی وہی مطلب قطعیت کے ساتھ جو چیز ثابت ہو رہی ہوگی اس کو لیا جائے گا، اور جو مخالف میں اگر مان لیجیے حدیثوں کی تعداد زیادہ بھی کیوں نہ ہو تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. یہ بات اپنی جگہ بہت ٹھیک ہے، مطلب میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں ان کی اس بات سے کہ جو قطعیت کے ساتھ جو چیز ثابت ہو رہی ہے، جیسے مان لیجیے کہ قرآن کی کوئی آیت کچھ کہہ رہی ہے اور اس کے اگینسٹ میں 1 درجن صحیح حدیثیں ہوں، 2 درجن ہو، 10 درجن ہو، اگر قرآن اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو پھر ہمارے مفتی صاحب کے اصول کے حساب سے پھر وہ مانا ہی نہیں جائے گا. کیونکہ قوی کیا چیز ہے؟ قوی ہے ہماری قرآن مجید. تو قرآن مجید کی بات کو بالا رکھا جائے گا اور حدیث کی تعداد کو نہیں دیکھا جائے گا. اس کے عوض میں باقاعدہ انہوں نے اگزامپل دیا رفدین کا. رفدین کا اگزامپل دے کے ہمارے مفتی صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کری کہ دیکھیے رفدین جو ہم آج نہیں کرتے ہیں تو اس کی نوعیت کیا ہے، یہ ہمارے مفتی صاحب بتا رہے ہیں. اس کو سنیے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں. مثلا کوئی شخص امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ بہتر ہے. اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کی مخالفین صحیح ہوں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے. تو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ جو اختلاف ہے وہ کم یا زیادہ بہتر ہونے کا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے کہ سارے کے سارے وہ غلط ہیں، یہ صحیح. اچھا، انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ یہ جو ہمارے یہاں چاروں فقہا کے بیچ میں جو اختلاف ہے وہ کم بہتر اور زیادہ بہتر کا ہے.
یہ مفتی صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو فقہ میں اختلاف ہے وہ کم بہتر اور زیادہ بہتر کا اختلاف ہے، حرام حلال کا اختلاف نہیں۔ یہ انہوں نے کہا نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مطلب ان کا کہنا ہے کہ صرف اتنا ہی اختلاف ہے کہ مطلب جیسے مان لیجئے کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ نے کوئی رائے دی اور امام شافعی نے کوئی رائے دی، تو امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ بہتر ہے، امام شافعی کی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں، بس اتنا اختلاف ہے اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن بہت معذرت کے ساتھ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا۔ اگر آپ صرف اس بات کو لے لیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، اگر ایک امام جیسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، تو اس کا مطلب وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہیں، اور کیونکہ وہ قرآن بھی پیش کر رہے ہیں کہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے نا، جو آدمی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن کی جو مخالفت ہے یہ کم صحیح اور زیادہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی قرآن کی مخالفت، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہیے، ہم پڑھ رہے ہیں، تو مطلب قرآن کی خلاف ورزی یہ تو فسق و فجور میں آ جائے گا۔ یہ تو مطلب ایک بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ ایک قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو اور ہم اس کام کو کرے جا رہے ہیں، تو یہ کم بہتر اور زیادہ بہتر کیسے ہے؟ دوسری بات جیسے مان لیجئے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے، تو اگر وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر نہیں ٹوٹے گا تو نماز ہو جائے گی۔ تو یہ کم بہتر اور زیادہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اگر امام ابو حنیفہ کسی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں، جیسے مان لیے مچھلی کے علاوہ وہ دیگر جانور کو حرام کہہ رہے ہیں اور دوسرے فقہا اس کو حلال کہہ رہے ہیں، تو یہ کم بہتر اور زیادہ بہتر کیسے؟ یہ تو بھائی ایک چیز ہمیں کھانی ہے وہ حلال ہو جائے گی اور ایک چیز کھانی ہے وہ حرام ہو جائے گی، تو یہ کم بہتر اور زیادہ بہتر کیسے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ مفتی صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اور تھوڑا سا وضاحت کریں، یہ کم بہتر اور زیادہ بہتر میں ان مسئلوں کو کیسے لیا جائے؟ بھائی امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کا شوہر کھو جاتا ہے تو اس کو 80-90 سال انتظار کرنا ہے، مطلب آلموسٹ وہ شادی نہیں کر سکتی۔ 80-90 سال کا مطلب تو یہی بنتا ہے نا کہ مطلب اس کو محاورتاً بھی اگر لیا جائے کہ اگر کسی کا شوہر کھو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ 80-90 سال یا 100 سال اگر وہ انتظار کرے گی تو پھر وہ تو بھائی مطلب مری جائے گی، کیونکہ 30 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے، 80 سال 110 سال کون جی رہا آج کل؟ اور اگر دوسرے امام مالک کہہ رہے ہیں کہ 4 سال تک انتظار کر کے اور شادی کر دو، تو یہ مطلب بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ صرف کم بہتر اور زیادہ بہتر کہ ایک جگہ پر وہ عورت زندگی بھر کنواری بیٹھی جا رہی ہے اور ایک جگہ پر وہ ماشاءاللہ جو ہے شادی شدہ ہو کے اپنی خوشحال زندگی بسر کرے گی، تو یہ کم بہتر اور زیادہ بہتر میں یہ مسئلے کو کیسے شمار کیا جائے گا؟ اب یہ مفتی صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ذرا سمجھائیں کہ یہ حرام حلال بھی یہ کم بہتر اور زیادہ بہتر، مطلب حرام بھی کیا چھوٹا بڑا یا کم بہتر اور زیادہ بہتر میں شمار کیا جائے گا۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ صحیح اور غلط ہونے کا اختلاف نہیں ہے، اولا اور خلاف اولا ہونے کا کہہ رہے ہیں صحیح اور غلط کا اختلاف نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے جو اصول دیا وہ یہ کہ دلیل اگر مضبوط ہے، زیادہ طاقتور ہے اور ریشنالٹی زیادہ اپیلنگ ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ دلیل اگر مضبوط ہے اور اس میں ریشنالٹی زیادہ ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے۔ ابھی میری پچھلی ویڈیو میں یہی بات کہا تھا کہ ہم اجماع کو فالو کرتے ہیں، ہم قطعیت کو فالو کرتے ہیں۔ اگر اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے اس کے اوپر اس کو حجت نہیں بنائیں گے ہم۔ حجت کو کیا چیز بنے گی ہمارے لیے فالو کرنے کے لیے؟ جس کے اندر اجماع، تواتر، قطعیت اس کے اندر اگر ہوگی تو وہ ہمارے لیے قابل عمل بن جائے گا، وہ اور اس کو ہم کو کرنا اس کو ضروری ہے۔ یہی بات امام ابو حنیفہ کے لیے کہہ رہے تو یہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ کہہ تو یہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ رفعین کی مثال دے رہے ہیں۔ اب ہم رفعین کو پرکھیں گے کہ رفعین اگر آج یہ نہیں کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے اس اصول کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا، ہم آگے دیکھیں گے، ان کی بات سنتے ہیں۔ اس کو دوسرے کو فالو نہیں کریں گے، یعنی جو چاہے دوسری طرف کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہو۔ مثلا ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، رفع یدین کا مسئلہ ہے۔ رفع یدین کے مسئلے میں
آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کی کثرت رفع یدین کی طرف ہے، اور دوسری طرف جو رفع یدین نہ کرنے والے ہیں ان کے پاس حدیثیں کم ہیں، لیکن وہ بھی صحیح ہے اور ادھر بھی صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو رفع یدین والی حدیثیں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ایک بھی امام یہ نہیں کہہ سکتا جس دن وہ یہ کہے گا وہ مسلمان ہی رہی۔ چلیے ماشاءاللہ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ رفع دین کرنے والی جو حدیثیں ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جو بھی اگر یہ کہے گا کہ نہیں رفع دین والی حدیثیں صحیح نہیں ہیں تو وہ مطلب گیا کام سے، وہ ایمان سے خارج ہو گیا اور وہ منکرین حدیث کہلائے گا وہ۔ اس کا مطلب کہ ہمارے یہاں امت میں اتنا تو آپ سب مان لیجئے کہ رفع دین کرنے پر اجماع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، اس بات پہ اجماع ہے۔ بعد میں چھوڑ دیا، ترک کر دیا یا کینسل کر دیا رفع دین کو، اس میں اختلاف ہے۔ اس بات کو تو مطلب سب لوگ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران رفع دین کیا، اس پہ اجماع ہے۔ اچھا میں پہلے والے رفع دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس پہ تو پہلے ہی سے اجماع تھا۔ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین پر بھی اجماع ہے، اس پہ بھی اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اٹھ کے کہ اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر اختلاف ہے۔ تو میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اب اگر ہم اس کو آپ کے اصول پہ پرکھیں، آپ نے کہا کہ قوی کیا چیز ہے، جس پہ قطعیت ہے اس کو فالو کریں گے، اور جس کے اوپر اختلاف ہے یا وہ قوی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اب مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو رفع دین کی حدیثیں جو ترک کرنے والی ہیں، کیا وہ اپنے سند کے اعتبار سے یا اپنے متن کے اعتبار سے، ان دونوں اعتبار سے کیا قطعیت کا درجہ رکھتی ہیں کہ جس سے یہ بالکل پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین ترک کر دیا، چھوڑ دیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ تو ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز کر رہے ہیں، آج ان کو مان لیجئے ظہر کی نماز میں سے اس کو بند کرنا ہے، ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اس کو کینسل کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار ریشنلٹی کے حساب سے کیا بنتا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اور بتائیں گے کہ یہ جو میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، یا ہم سجدوں والے بھی لے لیتے ہیں کیونکہ یہ سجدوں والے رفع دین بھی زیر بحث لاتے ہیں، حالانکہ اس پہ پہلے ہی سے اختلاف ہے، اس کے اوپر اجماع ہے ہی نہیں کہ وہ کیا، کیونکہ حدیثیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ وہ چھوڑ دیا، اور کچھ مل جاتی ہیں کہ نہیں بھی چھوڑا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم زیر بحث بھی لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کھڑے ہوتے اور کہتے کہ بھائی آج کے بعد سے یہ پہلے والے رفع دین کو جو ہم کر رہے تھے یہ تو باقی رہے گا، اس کے علاوہ کسی بھی موقع پہ اب رفع دین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری بنتی تھی رسول اللہ کی، کیونکہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ آج رسول اللہ اٹھے اور رفع دین کر رہے ہیں اور ایک دم سے چھوڑ دیا تو کسی نے سوال نہیں کیا۔ اچھا جو حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں آپ ان کے متن اٹھا کے دیکھ لیے۔ عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا۔ یہ کینسلیشن کی دلیل اگر بناتے ہیں اس طریقے کے روایتوں کو، تو پھر یہ جو خیر نا قوی دلیل، قطعیت والی دلیل، تو پوچھئے مفتی صاحب سے کہ کیا یہ قطعی دلیل بن سکتی ہے؟ کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ سے یہ کہہ دیتے بھائی، پیچھے گھومتے اور پیچھے گھوم کے کہتے کہ بھائی آج کے بعد سے پہلے رفع دین کے علاوہ ہم کسی بھی موقع پہ رفع دین کو اب نہیں کریں گے، یہ کہنا پڑے گا کیونکہ کل تک وہ کر رہے تھے، اور ایک دم سے اس کو بند کرنا ہے۔ تو بند کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بند کرنے کا طریقہ یہ نا کہ بتایا جائے گا کہ بھائی آج کے بعد سے یہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر رسول کر رہے تھے تو صحابہ بھی ضرور کر رہے ہوں گے، اور اگر صحابہ کر رہے ہوں گے تو اور رسول اللہ نہیں بتائیں گے تو صحابہ اٹھ کے سوال کھڑا کر دیں گے کہ یا رسول اللہ آج آپ نے موقع پہ رفع دین نہیں کیا، یا جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تک تو آپ رکوع جاتے وقت، رکوع اٹھتے وقت ہاتھ اٹھا رہے تھے، اور اب آپ نہیں اٹھاتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ ایک سوال نہیں کرے گا، 2 آدمی سوال نہیں کریں گے، 10 آدمی سوال نہیں کریں گے، ہزاروں لوگ اس سوال کو کھڑا کر دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تک آپ یہ عمل کر رہے تھے، جیسے کہ جب رکعتوں کے اندر
4 رکعت کی جگہ 3 پڑھائی کبھی، تو باقاعدہ صحابہ نے سوال کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی ہے، یہ آپ کو حدیثیں مل جائیں گی آلریڈی. کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 پڑھائی ہیں. تو انہوں نے سوال کیا نا، کیونکہ جو معمول سے ہٹ کے اگر کام ہوگا تو یہ مطلب عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سوال کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو پرابلم پیدا ہو جائے گی کہ بھائی سوال کیوں نہیں ہوا، لوگوں نے سوال کیوں نہیں کیا. اگر مان لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں روزہ کھول رہے ہیں اور بغیر کسی سے کچھ کہے عصر کی نماز کے بعد روزہ کھولنے بیٹھ گئے ہیں، تو صحابہ کیا سوال نہیں کریں گے کہ یا رسول اللہ کل تک تو ہم مغرب کی نماز کے وقت روزہ کھول رہے تھے، آج آپ روزہ عصر کے اندر اگر کھول رہے ہیں وہ تو وجہ کیا ہے اس کی. تو مفتی صاحب نے جو اصول بیان کیا فقہ حنفیہ کیا، وہ بالکل درست ہے، اور وہ مطلب ایسے ہی مانا جائے گا کہ چاہے سامنے والے کی طرف 1000 آدمی کیوں نہ کھڑا ہو، اور ایک آدمی اگر کوئی بات قطعیت کے ساتھ کہہ رہا ہے تو اس ایک آدمی کی بات مانی جائے گی. بالکل ٹھیک بات ہے. یہی بات ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج آپ جو ہم سب پہ فتوے لگا رہے ہیں انجینئر صاحب کے اوپر، غامدی صاحب کے اوپر، کہ صاحب یہ روایت سے ہٹ گئے، تو بھائی جب آپ ان ساری چیزوں کا جن کے اوپر انہوں نے اعتراض کھڑے کیے ہیں آپ جائزہ لے لیجئے، اجماع نہیں ہے. اور جو بات غامدی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو ان کی بنیاد دیکھ لیجئے، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کی بنیاد دیکھ لیجئے. اگرچہ تو وہ قطعیت کے اوپر نہیں ہے، آپ کا اعتراض بالکل درست ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر بحث ہوگی. بحث پلمبر کہہ کے نہیں ہوگی، بحث فرقہ انجینئر کہہ کے نہیں ہوگی، بحث غامدیت کہہ کے نہیں ہوگی، بحث غامدزم کا نام دے کے نہیں ہوگی. عزت سے احترام کے ساتھ جیسے کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے سے بحث کریں. تو ہم جیسے لوگوں کو، ہم سب آپ لوگ سے علم میں بہت کم ہے مفتی صاحب. میں کبھی بھی آپ سے علم کے معاملے میں نہیں بحث کروں گا کہ آپ مطلب آپ کو علم نہیں ہے. آپ ہم سے بہت زیادہ علم ہے، اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ لوگوں سے، کیونکہ عربی تو آپ ہی لوگوں سے سیکھنا ہے، قرآن کے طریقے اور گرامر کیسے سیکھی جائے گی وغیرہ وغیرہ. جو چیز آپ لوگ جس میں ماہر ہیں اس میں ہم آپ کی عزت و احترام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے بنائے ہوئے اصولوں پہ خود نہیں چلیں گے تو پھر ہم کم سے کم یاد تو آپ کو ضرور دلا سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہو سکتا ہے عربی میں آپ سے تھوڑا سا کمزور ہو سکتے ہیں. آپ جیسی عربی نہیں آ سکتی، انجینئر صاحب کو بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ لوگ ڈگریاں مانگتے ہیں، ہمارے پاس ڈگریاں تو نہیں ہیں، لیکن دین کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے ہم کو کہ دین کو سمجھا کیسے جائے گا. آپ کا اپنا بنایا ہوا اصول کہ قطعیت کے ساتھ چیز مانی جائے گی. اور اگر آپ رفع دین کی آپ نے مثال دی، رفع دین پہ آپ بتائیے کہ آپ نے قطعیت کا اصول کہاں اپلائی کیا اس کے اوپر. ایک طرف حدیثیں بھی زیادہ ہیں، صحیح زیادہ ہیں، جو حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ سند کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہیں. اگر بائی دا وے ایک آدھ میں مان بھی لوں کہ سند کی بحث اگر میں نہیں کرتا ہوں اس کے اوپر، تو متن کہاں آپ کا سپورٹ کر رہا ہے. متن تو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کینسل کرا جاتا ہے چیزوں کو ویسے کینسل کرنا چاہیے تھا. جیسے 2 مثالیں آپ کے پاس آلریڈی حدیث کے اندر موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع نہ کرے. ٹھیک، اس کے بعد جب فراوانی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ جمع نہ کرے، اب جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے بانٹ دے. اب آپ دیکھیے کہ اس بات کو، اس حدیث کو آپ سائیڈ رکھ دیجئے. اجماع اور تواتر کے ساتھ آج مسلمانوں کے اندر جس کا دل چاہتا ہے گوشت رکھتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے گوشت کو بانٹتا ہے. وہ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم صادر کر دیں گے، کینسلیشن ہو یا کوئی نیا حکم ہو، اگر وہ صادر کریں گے تو لازماً اس کو اجماع و تواتر حاصل ہونا چاہیے. صحابہ اس کو اپنے عملی تواتر سے آگے منتقل کریں گے اپنی اولادوں میں، اور وہ اپنی اولادوں میں، اور وہ ہم تک پہنچے گا. خبر واحد سے ہی اختلاف ہوتے ہیں ہمیشہ. اور دوسری مثال بھی کہ قبروں کی زیارت کے لیے منع کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اجازت دے دی. آج آپ دیکھیے کہ ہم سب کے سب روایت اگر ہمیں نہ بھی پتہ ہو کہ کہاں لکھی ہے، ایک عامی کو نہ بھی پتہ ہو کہ یہ روایت کہاں لکھی ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ قبروں کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ ہم قبروں کی زیارت کریں. کس لیے؟ تاکہ آخرت ہم کو یاد آئے. تو اجماع اور تواتر کے ساتھ وہ بات آج ہمارے گھروں تک کے پہنچ گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے صحابہ کو
سنایا، صحابہ نے اس کو آگے منتقل کیا، آج ہمارے تک کے پہنچا ہوا ہے۔ تو اگر رفع دین کینسل ہوا تھا تو اس کے اوپر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کینسل کر دیا تھا تو پھر یہ جو روایت ہے یہ آپ کی خبر واحد نہیں بنتی ہے، پھر یہ خبر بنتی متواتر، یہ متواتر خبر بنتی۔ اور آپ دیکھ لیے کہ رفع دین کرنے کا جو عمل ہے وہ متواتر ہے، اجماع آپ نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، اس کے اوپر اجماع ہے۔ آج بھی مکہ مدینہ میں فرام دا ویری فرسٹ ڈے، اس دن سے لے کے آج تک انقطاع نہیں دکھا پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے، ان کی اولادوں نے رفع دین چھوڑ دیا۔ ہاں تعداد کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں کہ چند لوگوں نے کیا ہوگا، یا جو ہے کیا کہتے ہیں کچھ لوگ، زیادہ لوگوں نے چھوڑ دیا، کم لوگوں نے کیا، لیکن رفع دین کا تواتر آج بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ تواتر تو وہیں سے لیا جائے نا، آپ ہی نے بتایا تھا نا، ٹریڈیشن تو رسول اللہ سے چالو ہوگا۔ تو آپ بتائیے مکہ مدینہ میں کون سے دور کے اندر اس کو کرنا چھوڑ دیا گیا تھا؟ کیونکہ جو حدیثیں آپ کے پاس ہیں رفع دین کو لے کے، وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ کینسلیشن کے اوپر پیش کری جائے، یہ مطلب وہ کسی کھاتے میں گنی نہیں جا سکتی۔ امام داؤد نے تو آلریڈی اس کے اوپر بولی تھی کہ ان الفاظوں کے ساتھ یہ روایت قبول ہی نہیں کری جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اوپر تو امام داؤد کے کمنٹ موجود ہیں۔ تو جس کا متن قوی نہیں، جو مطلب متن بھی اس کا ایسا ہے کہ جو کینسلیشن کے لیے قبول نہیں کیا جا سکتا، اور سند کے اوپر بھی بحث موجود ہے، تو پھر آپ نے وہ اصول جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا کہ ہم قوی کے ساتھ رہیں گے، قطعیت کے ساتھ جو ہے جو چیز ثابت ہوگی وہ مانی جائے گی، تو پھر آپ لوگ اس اصول سے کیوں بھاگ رہے ہیں اور اس اصول کو کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور میں آپ سے کچھ صلاح دیتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریے کہ جو اصول آپ نے اس اپنی ویڈیو میں بیان کیا ہے، اگر آپ اس کو فالو کر لیں گے، اور جو مثال آپ نے رفع دین کی دی ہے یہ اصول اور آپ کی مثال میچ نہیں کرتی ہے، اور غور و فکر کریے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔